बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जुड़ी एक बड़ी अहम और दिलचस्प किस्म की स्टोरी सामने आई है। अपोजिशन का इत्तेहाद इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीबन कायम हो चुका है और अलायंस का जल्द नाम भी या तो यही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान रखा जाएगा या फिर इस इत्तेहाद का नाम कुछ और तजवीज़ किया जाएगा। लेकिन एक नुकाती एजेंडे के ऊपर तमाम अपोजिशन जमातों का इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है और मज़ीद इस हवाले से जो कमेटीज़ हैं वो तश्कील देने का फ़ैसला किया गया है। इमरान खान और मौलाना फजल रहमान अब बाज़ाब्ता तौर पर एक पेज के ऊपर आ चुके हैं और जो स्पॉयलर्स थे इस सारे मामले में उनको तकरीबन इस सारे प्रोसेस से दूर कर लिया गया है। अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो स्पाइल कर सकते हैं, वो कुछ अनासिर मौजूद हैं, लेकिन खान साहब का पैगाम आज मौलाना फजल रहमान तक गया। मौलाना फजल रहमान ने उस पैगाम का वेलकम किया। वो पैगाम क्या था वो भी बताएंगे, और जो आज डिस्कशंस हुई हैं इस इजलास में और क्यों ये हुकूमत के लिए एक मुश्किल काम है, ये हुकूमत के लिए एक मुश्किल तरीन प्रोसेस होगा, और मौलाना फजल रहमान किन शराइत के ऊपर राज़ी हुए हैं और इमरान खान साहब ने क्यों मौलाना फजल रहमान को इस अलायंस में शामिल होने की दावत दी है, उसकी भी वजूहात बताएंगे। और ये अलायंस एक ऐसे वक्त में बन रहा है जब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से जो इस पाकिस्तान की सारी सूरत हाल है उसके ऊपर फ़िलहाल खामोशी तो ज़रूर है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, वो ये कोशिश कर रही हैं क्या इसका मतलब ये कि अमरीकी प्रेशर का मुतबादिल हो सकता है या नहीं हो सकता, और हुकूमत के लिए क्यों परेशानी है। आपने कल एक इंटरव्यू सुना होगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का, नदीम मलिक के साथ इंटरव्यू था उनका। समा टीवी है और वो समा टीवी जिसके मालिक अलीम खान साहब हैं, वफाकी वज़ीर हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं, इमरान खान के पुराने साथी हैं, लेकिन बाद में साबका साथी हैं। जितना खौफनाक बातें इमरान खान के ख़िलाफ़ अलीम खान ने की हैं या ओन चौधरी ने की हैं, और किसी ने नहीं की। इमरान खान के ख़िलाफ़ बेहुदा घटिया केस जो बनाया गया पाकिस्तान की तारीख़ का, इमरान खान के निकाह के ऊपर इद्दत केस, उसके भी जो गवाह थे वो ओन चौधरी साहब थे। अब उसके टीवी के ऊपर बैठकर इमरान खान के एक सिपाही ने, इमरान खान के एक वज़ीर आला ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में वो कहते हैं कि 99% बातचीत मुकम्मल हो चुकी है और अब जो भी पीछे हटेगा इसका मतलब ये होगा कि वो ज़बान से पीछे हट रहा है। इसका मतलब ये था कि एक तो समा टीवी का इंतखाब किया गया इस इंटरव्यू के लिए और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मैं, यानी कि अली अमीन खान गंडापुर कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहा हूँ। जो अली अमीन खान गंडापुर के ऊपर इमरान खान साहब ने मिसट्रस्ट शो किया है, जो अदम एतमाद शो किया है, जो नो कॉन्फिडेंस शो किया है, अब ज़रूरी हो गया था कि उन्हीं चैनल्स के ज़रिए, उन्हीं टूल्स के ज़रिए, जिस टूल के ज़रिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, अब वो अली अमीन खान गंडापुर को डिफेंड कर रहे हैं। मैं पहले दिन से ही एक राय रखता हूँ और मेरी राय जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर है, और वो राय ये है कि अली अमीन खान गंडापुर जो है वो विकेट के दूसरी तरफ से खेल रहे हैं। वो इमरान खान की रिहाई के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि ये सिस्टम ऐसे चलता रहे, इमरान खान साहब जेल के अंदर रहें और वो अपनी वज़ारत आला को एंजॉय करते रहें। अब इमरान खान साहब ने जब मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट्स सुनी, इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान से फौरी तौर पर अपनी जमात को और अपनी लीडरशिप को उनसे रब्ता करने का कहा, और इमरान खान के मुसलसल कहने के बावजूद ये रब्ता नहीं हो पा रहा था, और उसकी सबसे बड़ी रुकावट अली अमीन खान गंडापुर थे और उनका ग्रुप था। जैसे ही तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान रब्ता होता तो कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दिलवा दी जाती थी, चाहे वो शेख वकास अकरम के ज़रिए हो, अली अमीन खान के ज़रिए हो, बैरिस्टर सैफ के ज़रिए हो,
تو یا پھر کسی اور جو پی ٹی آئی کا جو گروپ ہے اس کے ذریعے ہو، اور یہ سارا پروسیس جو ہے وہ رک جاتا تھا۔ آپ لوگ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کرنا چاہیے، حق ہے آپ کا کرنا چاہیے، لیکن کچھ چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ جب آپ کی جماعت کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت کی جائے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ بات چیت نہیں چلنے دی جاتی؟ لیکن خان صاحب تک ریئلائزیشن ہوئی، خان صاحب کو بشرا بی بی کی طرف سے بھی بتایا گیا، علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے بتایا گیا، تحریک انصاف کے اور بھی کئی رہنماؤں کی جانب سے جو چیزیں ہیں وہ بتائی گئی، خود مولانا فضل الرحمان کا بھی پیغام عمران خان صاحب تک پہنچا، اور اس کے بعد سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے علی امین خان گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ تک محدود کر دیا اور ان کو سیاسی معاملات کے اندر مداخلت سے روک دیا، پارٹی کے سیاسی افیئر سے بھی روک دیا، اور یہ کہا کہ آپ جو خیبر پختونخوا کی صدارت ہے اس سے ہم آپ کو فارغ کر رہے ہیں، اور پھر فیس سیونگ کے طور پر ان کو ریزائن کا کہا گیا۔ اب ان کو ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے، علی امین خان گنڈا پور کو سیاسی معاملات سے ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے، اور سختی سے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ کوئی اٹیمپٹ کی اس طرح سے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ کہانی ختم ہو چکی ہے آپ کی۔ خان صاحب کا یہ اقدام جب مولانا فضل الرحمان تک پہنچا، بتایا گیا، تو پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سو بسم اللہ، اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تاہم ابھی ایک پوائنٹ ایسا ہے جس کے اوپر تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان معاملات بہتر ہوں گے، اور آج کی میٹنگ کے اندر بھی یہ چیز ڈسکس کی گئی ہے۔ وہ یہ ڈسکس کی گئی ہے کہ وفاق میں اگر ہم یعنی کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی الائنس میں ہوں گے، اور خیبر پختونخوا میں ہم آپ کے خلاف مخالفت میں ہوں گے یا ہم وہاں پر پوزیشن کریں گے، تو بات بنے گی نہیں، لہذا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ اب وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ میری رائے ہے۔ وہ چیزیں یہ ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ چینج ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جے یو آئی پی ٹی آئی کا الائنس وفاق میں بھی بن جائے اور صوبے میں بھی بن جائے، یا ابھی کچھ ایسے مشترکات کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، جیسے نئے انتخابات کا الائنس ہو جائے، کہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نئے انتخابات چاہتے ہیں، موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ریزائن کرے، ان کی جگہ کے نیا الیکشن کمیشن آئے، اور ملک میں صاف شفاف اور منصفانہ انتخابات کی راہ ہموار کی جا سکے۔ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں، یا پھر جو آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، یا پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے، گو کہ اس 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود ووٹ کیا ہے، لیکن اگر اس میں تحریک انصاف کی جو موجودہ دستیاب لیڈرشپ ہے وہ تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کرتی، تو شاید معاملات بہتر ہو سکتے تھے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے آج کے بھی میٹنگ کے اندر یہی بات کی ہے ان سے کہ دیکھیں، میں مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں، جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تب بھی میں نے کہا تھا، مولانا نے یہ کہا کہ مذاکرات کی طرف ہی ہم چلتے ہیں، بات چیت سے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس وقت تو آپ نے کہا کہ ہمیں کوئی الاؤ نہیں ہے، خان صاحب کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں۔ لیکن مولانا نے کہا کہ پھر اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ جو ہیں وہ حکومت سے مذاکرات کرتے ہیں، مشورہ تک نہیں کیا گیا۔ ساتھ چلنا نہ چلنا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ بتا دیتے تو مشورہ اچھا مل سکتا تھا، جواب نہیں تھا۔ خیر، باقی جو سیاسی جماعتیں تھیں جن میں عوام پاکستان کے سربراہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی تھے، علامہ راجہ ناصر عباس بھی تھے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جناب صاحبزادہ حامد رضا بھی تھے، محمود خانہ چکزئی بھی تھے، نیشنل پارٹی کے بھی وہاں پر نمائندگی موجود تھی، اور بھی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے، عمر ایوب صاحب بھی موجود تھے، جنید اکبر بھی موجود تھے، شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے، اور بھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس میٹنگ کے اندر موجود تھے، اور کلیکٹیو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ فی الحال ہم ایک پوائنٹ کے اوپر آگے بڑھتے ہیں، اور وہ پوائنٹ ہے صاف شفاف منصفانہ انتخابات، موجودہ حکومت کا خاتمہ، اور نئے انتخابات کے لیے نیا الیکشن کمیشن کی تعیناتی۔ تو اس کے اوپر سب جماعتوں نے اتفاق کیا ہے، اور مزید اس الائنس کو آگے بڑھانے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یا پھر کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں تمام جماعتوں کے ایک ایک جو ممبر ہیں وہ شامل ہوں گے۔ وہ اس الائنس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے پیش رفت جاری رکھیں گے، اور اس الائنس کا جو سکوپ ہوگا وہ کیا ہوگا، سربراہی کس کے پاس ہوگی وہ بھی دیکھا جائے گا، اور پھر اس الائنس کے ذریعے پورے پاکستان کے اندر
جلسے، جلوس، ریلیاں، احتجاج، لانگ مارچ سمیت تمام جو مارچز کے آپشنز ہیں وہ موجود رہے گا۔ اور جب بات بڑھ جائے گی، جب بات آگے بڑھے گی، جب کسی ایک پیکٹ کے اوپر جائیں گے، معاہدے کے اوپر جائیں گے، تو پھر ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پھر تمام اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے، اور عمران خان صاحب بھی اس کے اوپر دستخط کریں گے۔ عمران خان صاحب کو اعتماد میں بھی لیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کی اجازت سے یا ان کے دستخط سے ایک الائنس بھی تشکیل دے دیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان بھی جائیں گے اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، جب یہ معاہدے کی شکل اختیار کر جائے گا یا پھر کانٹریکٹ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اس میں محمود اچکزئی بھی جائیں گے، اختر مینگل بھی جائیں گے، اس میں علامہ راجہ ناصر عباس بھی جائیں گے، عمر اسد کیسر بھی جائیں گے، عمر ایوب صاحب، اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کے بھی سربراہان جو ہیں وہ اس وقت جائیں گے، اور وہ سب سگنیٹری ہوں گے۔ سگنیچرز کے بعد پھر باضابطہ طور پر الائنس جو ہے وہ بن جائے گا۔ یہ الائنس ایک ایسے وقت میں کے اوپر بن رہا ہے جب تحریک انصاف کے کچھ لوگ بیرون ملک، جو پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز ہیں یا پھر جو ڈائسپورا ہے پاکستان کا، وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے معاملات کے اندر جو امریکہ کی جو بائیڈن انتظامیہ کی پالیسیز تھی اس کو نیوٹرل کریں گے، اور پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کچھ اقدامات کریں گے۔ ایک ایسے وقت میں یہ الائنس بن رہا ہے، اپوزیشن کا الائنس بن رہا ہے، اور یہ الائنس اس کی اپنی ایک ویلیو ہے کہ ذہن میں رکھیے کہ حکومت کی پہلے دن سے یہ کوشش تھی کہ اپوزیشن کی جماعتیں ایک پیج کے اوپر نہ ہو پائیں، اور پھر ایک یہ ذہن میں رکھیے ایک اور چیز بھی کہ تحریک انصاف کے بعد اگر جس کے پاس سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بڑی فورس نہیں ہے جو لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لے کے آ سکے، اور پھر وہ ڈائی ہارڈ ورکرز بھی ہوں، اور جو قیادت کہے وہ پھر بیٹھی رہے، وہ کام کرے۔ اگر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے ورکرز ایک پیج کے اوپر آئیں گے تو پھر حکومت کی کہانی آپ ختم ہی سمجھیے، کیونکہ پھر ان کو حکومت چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ پھر لوگ سڑکوں پہ اوپر بھی آئیں گے، احتجاج بھی ہوگا، پھر دیکھتے ہیں کیسے گولی چلتی ہے، کیسے لوگوں کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ کی جاتی ہے، یا کیسے تشدد کیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہانی حکومت کی ختم ہو جائے گی، اور جب اپوزیشن سڑکوں کے اوپر ہوگی تو پھر کوئی بیرونی مداخلت، کوئی بیرونی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک آپ خود اپنے حق کے خود ارادیت کے لیے یا پھر آپ اپنے حقوق کے لیے جب تک آپ خود کھڑے نہیں ہوتے، باہر والے بس تماشا ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ پاکستان کے اوپر رحم کرے۔ یہ تھی آج کی ڈیولپمنٹ۔ امید ہے کہ آپ اچھا فیڈ بیک دیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔